बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूं। और शहर इक़्तिदार से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं जिस पर आज के दो टोक में हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर यह है कि हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की हाजिरी है और फिर जजिस के रिमार्क्स किसी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। ये साहब कौन हैं और हुकूमत कहाँ पे स्टैंड करती है, ये भी बताएंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर जनरल बाजवा कहते थे कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन एक बार फिर वो सामने आए हैं और ब्लंडर पर ब्लंडर, यानी ब्लंडर्स की हैट्रिक की है इन्होंने। ये हैट्रिक क्या है, अब कौन सा ब्लंडर किया, इसकी तफसील भी आज सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर राय साहब, मुज़ाहिका खेस इल्ज़ाम है सदीक जान के ऊपर, अदालत में कह के जज भी मुस्कुरा उठा। और सदीक जान इस वक्त कहाँ पर है और तफ्तीशी ने किस तरह इस पूरे निज़ाम का पोल खोल दिया है, बेनकाब कर दिया उन ताकतों को जिन्होंने सदीक जान को जेल में फेंका है, ये भी बताएंगे। लेकिन राय साहब, पाकिस्तान के अंदर आपको याद होगा, और आपने वो तकरीबन सेरेमनी अटेंड भी की थी, तकरीबन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यू आर इन इस्लामाबाद, जिसमें ये कहा गया कि आज के बाद मैं गुमनामी के अंधेरों में चला जाऊंगा। राय साहब, ये जनरल बाजवा साहब जो हैं, ये इनसे हो जाता है ब्लेंडर, या ये जानबूझकर करते हैं, या फिर ये अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि सर यू नो मोर द सिपा सलार ऑफ पाकिस्तान आर्मी, अब आप गुमनामी के अंधेरों में चले जाएं और तारीख अब आपको जज कर रही है, तो अब आप तहम्मुल के साथ जो है इसका सामना करें। राय साहब, एक ना और ब्लेंडर इन्होंने ये किया है, और ब्लेंडर ये हुआ है कि एक साहब से ये मिले हैं और वही तरीका वारदात है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, जिसे ये बुरा लगे कि वारदात का लफ्ज क्यों जनरल बाजवा के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन मुझे तो वारदात ही लगी है। वो ये कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें मुझसे मंसूब की गई और आज आपके सवालात भी मुझे मिलते रहे हैं। बहुत ही अच्छा हुआ कि मैं आज आपके सामने बैठा हूं और आपके हर सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके साथ गलत मंसूब की गई, मसलन ये कि बहुत सारे सहाफ़ियों को मैंने नौकरियों से निकलवाया था, और ये भी कि कुछ सहाफ़ियों पर हमले हुए, वो भी मैंने करवाए। हकीकत लेकिन इसके बरक्स है। ये गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में अच्छा, ये भी वो कहते हैं कि कुछ अरसे से पाकिस्तान में 3 अशखास की झूठ बोलने की आदत से बड़े तंग हैं। एक इमरान खान, दूसरा शेख रशीद और तीसरा एक सहाफ़ी है। कहा जाता है कि एक कंपनी के, यानी एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के मालिक को जेल भिजवाने में भी आपका नाम है, और क्या उन्होंने ऐसा किया। राय साहब, मैं चाहूंगा कि वन बाय वन हम जरा चलें और सुनने वालों को पता चले कि असल में जनरल बाजवा जो है वो कहना क्या चाहते हैं। एक तो सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही थी, वो ये कहते हैं कि मैं नहीं करवा रहा भाई, मरीम नवाज के कमरे में दरवाजे तोड़े गए, मैंने नहीं करवाए, मेरे नीचे क्या हो रहा था मुझे कुछ पता नहीं है, मैं पाकिस्तान आर्मी का सिपा सलार तो था, लेकिन मुल्क के अंदर क्या हो रहा है आपने भाईजान मुझसे नहीं बात करनी और मुझसे ये सवाल मत करें। समवन एल्स वाज रनिंग द शो, वो ये कहना चाह रहे हैं। राय साहब, आपको भी लगता है कि जनरल बाजवा शो रन नहीं कर रहे थे और शो कोई और रन कर रहा था? हाशमी साहब, एक तो जनाब बाजवा को अपने और अपनी फैमिली के और अपने जो समधी हैं उनके 12.7 अरब रुपए के जो असासे उन्होंने बनाए, जिनके मुतल्लिक वो ये कहते हैं कि मैंने और मेरी फैमिली ने ये कानूनी तौर पर बनाए। हालांकि जो उनका टैक्स रिकॉर्ड है वो ये जाहिर करता है कि ये असासे मुमकिना तौर पर शफाफ तरीके से नहीं बनाए गए। और इस पर जनाब बाजवा ने यह वादा किया था कि मैं एक ऑडिट करवाऊंगा अपने असासों का, और ये ऑडिट रिपोर्ट कौम के सामने रखूंगा। नवंबर 29, 2022 को जनाब बाजवा रिटायर हुए हैं। कितना लंबा चौड़ा ये ऑडिट है, ये कोई पूरी पाक फौज के बजट का ऑडिट तो नहीं है, ये किसी फौज के पूरे बजट का ऑडिट तो नहीं है, 12.7 अरब रुपए के असासों का ऑडिट है, तो अब तक तो ये ऑडिट हो जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जनाब बाजवा को अपने असासों के मुतल्लिक तो पता था, उनको ये भी पता था कि सुख चैन जो इस्लामाबाद में एक बड़ा आलीशान प्रोजेक्ट है, यहाँ भी उनके अहलिया के नाम पर एक अपार्टमेंट है, फिर DHA में और इस्लामाबाद की एक बेशकीमत शाहाना सोसाइटी गुलबर्ग, यहाँ भी उनके फार्म हाउसेज हैं, यहाँ भी उनके प्लॉट्स हैं, जिनके मुतल्लिक अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि ये प्लॉट्स उन्होंने किस तरीके से हासिल किए थे।
اب ہاشمی صاحب پاکستان کے جو بھی آرمی چیف ہوتے ہیں ان کے متعلق ایک عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ افغانستان میں بھی کوئی پرندہ پر مار جائے، جلال آباد میں بھی کچھ ہو جائے، کندھار میں کچھ ہو جائے، تو ہمارے آرمی چیف کو پتا ہوتا ہے، کیونکہ آرمی چیف کے نیچے ملٹری انٹیلیجنس بھی کام کر رہی ہوتی ہے، ISI بھی کام کر رہی ہوتی ہے. جو سول ادارے ہیں ان کو اصل میں تو پرائم منسٹر کے تابع ہونا چاہیے، کسی بھی پرائم منسٹر کے تابع. لیکن پاکستان میں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ جو آپ کے سول انٹیلیجنس ادارے ہیں یہ بھی اصل میں فوج کے اور آرمی چیف کے ہی تابع ہوتے ہیں. آرمی چیف کے احکامات کے بغیر عملاً یہ ادارے مفلوج ہوتے ہیں اور وہیں سے احکامات اور ہدایات لیتے ہیں. اب کیا کوئی یہ بات مان سکتا ہے، یہ جو جناب باجوہ جن کا فون اب جاوید چودھری صاحب بھی نہیں اٹھا رہے تھے، کوئی اور صحافی ان کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے یا ان کا موقف بیان کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جناب باجوہ کو نہ پتا ہو اور مطیع اللہ جان کو اٹھا لیا گیا ہو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جناب باجوہ کو نہ پتا ہو اور باقی صحافیوں کو اغوا کر لیا گیا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یعنی کس طریقے سے یہ سمجھتے ہیں جناب باجوہ جو عمران خان صاحب کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے ایک اور بھی بات کہی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بڑی عجیب سی ہے کہ یہ پتہ نہیں تھا، اس میں صحافیوں کے نام بھی لیے ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا نیچے کون کیا کر رہا ہے. شہباز گل کا بھی نام لیا رائے صاحب، اعظم سواتی کو بھی ننگا کرنے کا کہتے ہیں مجھ پہ غلط الزام لگا ہے. یہ 62 سال کی عمر کے لوگ ہیں اور میں اس عمر میں کسی کو ننگا کیوں کرواؤں گا؟ تو یہ بھی بتا دیں کہ کس عمر میں ننگا کروائیں گے. یہ بھی ایک بڑا ایک کام سوال ہے رائے صاحب کہ اس عمر میں تو نہیں کروا سکتے، کوئی اور عمر ہوتی تو شاید کروا لیتے. مجھے تو پڑھ کے اس تحریر کو یہی محسوس ہوا. اور شہباز گل غلط الزام لگا رہے ہیں، باقی لوگ بھی ان کو غلط الزام جو ان کے اوپر لگا رہے ہیں. ایک جو ایمان مزاری کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے پوسٹر لگایا اور پھر یہ کہا کہ جنرل باجوہ کو غلط الفاظ ان کے بارے میں استعمال کیے گئے. میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، لکھ تو دیے بھائی صاحب نے لیکن ہمیں نہیں دہرانے چاہیے. تو اس پر جوانوں کو غصہ آ گیا، کوٹ ان کوٹ. ایک میجر نے کہا کہ سر آپ کیا ایسے ہیں، تو ہم اس کو فکس کریں گے. تو جنرل باجوہ منع کر دیا. میں تو اس سے بھی بڑھ کے ہوں، یہ تو نہیں کہا. انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ نہیں، جنرل باجوہ نے منع کر دیا، نہیں بس قانونی طریقے سے نمٹیں گے اور اس ایشو کو ختم کر دیں. یہ ہر طرح کی تنقید برداشت کرتے تھے لیکن ادارے کی عزت کا بھی سوال ہوتا ہے. رائے صاحب عزت تو بہت کمائی ہے جنرل باجوہ نے. اور پھر FIR درج کروائی گئی. جسٹس عطر منیلا کی بیٹی ایمان مزاری کی دوست ہے، جسٹس عطر منیلا نے ایمان مزاری کو ضمانت دے دی. اس کے بعد جنرل صاحب نے جان بوجھ کر اس کیس کو پیروی نہیں کی تاکہ معاملہ وہیں پر ختم ہو جائے. یہ بھی ان کی طرف سے کہا گیا ہے. اور پھر ایک اور بات جو انہوں نے کی ہے کہ فوج اور فوجی افسروں کے خلاف جو مرضی کہہ دیں، الزام لگا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فوجی افسر جواب بھی نہیں دے سکتے. ججوں کے بارے میں بات کریں گے تو وہ جواب دے لیتے ہیں. صرف آپ کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، ویگو ڈالے آ جاتے ہیں اور کس طرح سے جواب دیں. خاموشی سے کرتے ہیں نا، خاموشی سے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. یہی تو ریاست ہے سر. اسی کے خلاف تو جنگ ہے کچھ لوگوں کی، ہم سب کی، کہ آزادی اظہار پر قدغن نہیں ہونی چاہیے. آپ کی ریڈ لائنز ہیں، اسے آپ کراس مت کریں. جہاں پر وطن عزیز کی بات آئے گی، جہاں پر دشمنوں کی بات آئے گی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن آزادی اظہار پر پابندی لگانا، ریاست کو تنقید نہیں کرنے کی بات ہو رہی. یہاں پر PDM کے ٹولے پر تنقید کرنے کی بات ہو رہی تھی نا رائے صاحب. اس کے اوپر بھی آپ کوئی نہ کوئی کیس نکال کر لے آتے ہیں اور آپ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے ایسا لگا کہ یہ ایسا اٹس مور لائک ہی از اے کنفیشن باکس، اور کنفیشن باکس میں جو ان کو دل چاہ رہا ہے وہ بول رہے ہیں اور کسی نے ان کے اس کنفیشن کو لکھ دیا. دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو جناب باجوہ جو ہے وہ میر شکیل صاحب کی یا سلمان اقبال صاحب کی یا کسی اور جو میڈیا اونر ہیں شعیب شیخ صاحب کی، ان کا کوئی منت ترلا کریں اور ایک پروگرام لے لیں اپنا موقف بیان کرنے کے لیے. ٹی وی میرا موقف، میرے مطابق میرا موقف، ٹی وی اینکر بن جائیں، کیونکہ اس وقت ان کو بڑا شوق ہے سیاستدان بننے کا. سیاستدان تو وہ پہلے بھی تھے، کیونکہ سیاست تو وہ کرتے رہے. اور اب خود اس طرح کے بلنڈر جو آپ نے الفاظ استعمال کیے، جب وہ مختلف صحافیوں کے ذریعے اپنا موقف سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ثابت کر دیتے ہیں کہ میں آرمی چیف نہیں تھا، میں ایک سیاسی چیف تھا اور مکمل طور پر میں سیاست میں انوالو تھا. جس طریقے سے عمران خان صاحب کے متعلق بھی وہ اظہار خیال کرتے ہیں. دوسری جانب
اپنی ایکسٹینشن کے لیے شہباز شریف کو پیغامات بھی بھجواتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ 76ویں لانگ کورس کے تمام جنرلز جو ہیں یہ اپریل تک فارغ ہو جائیں گے، یعنی جنرل اظہر عباس، جنرل نعمان محمود، اسی طرح جنرل فیض حمید، تو مجھے ایکسٹینشن دے دیں، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آخری وقت تک یہ ایکسٹینشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، یعنی شریف خاندان سے بھی انہوں نے کوشش کی کہ چلے میں ایک ایکسٹینشن لے لیتا ہوں 6 مہینے کی۔ دوسرا، ہاشمی صاحب، شیریں مزاری صاحبہ کو کس نے اغوا کروایا تھا؟ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا شیریں مزاری صاحب کو کس نے اغوا کروایا تھا، یعنی ان کی بیٹی کی بات تو بعد میں ایمان مزاری نے جو بات کی تھی، ظاہر ہے کہ ان کی والدہ کو دن دیہڑے اغوا کیا گیا تھا، جذبات میں انہوں نے بات کہہ دی، نامناسب الفاظ تھے، وہ الفاظ شاید استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے اور انہوں نے اس کے اوپر ریگریٹ بھی کیا بعد میں، لیکن کیونکہ اس کے اندر انہوں نے کوئی فوج کے متعلق بھی الفاظ استعمال کر دیے تھے۔ فوج تو بہرحال ہماری اپنی ہے، جناب باجوہ فوج کا نام نہیں تھے، جناب باجوہ پوری فوج کو ایک ادارے کے طور پر اس وقت ریپرزینٹ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ کو ان کے گھر سے دن دیہڑے کس نے اغوا کیا؟ کیا آپ نے لوگوں کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے کہ آپ آرمی چیف تھے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا؟ اچھا، انہیں ایک اور بھی بات نہیں پتا، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، انہیں ایک اور بھی بات نہیں پتا، چونکہ میں تو یہ پڑھنے کے بعد میری جو ہے وہ ایک تو فیکٹس اس میں بہت سارے غلط ہیں، اور میری تو خیر میں اسے مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ آئی کی ناٹ بلیو کہ آپ کا سپہ سالار اتنا کمزور ہو سکتا ہے، اور وہ پاکستان جو ایٹامک پاور ہے اس کا سپہ سالار کے یہ جواب جو ہیں ہو سکتے ہیں۔ کل کو آپ دیکھیے گا ایسا، یہ تمام باتیں جب انہیں کوئی ٹی وی پر کنفرنٹ کرے گا نا، اور وہ وقت بھی آئے گا تو کہیں گے جی جناب میں نے تو ایسی بات ہی نہیں کی، جس طرح جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے۔ مریم نواز کے کمرے میں فوجی افسران کے گھسنے کا حکم بھی میں نے نہیں دیا تھا، بریگیڈیئر حبیب اس وقت سیکٹر کمانڈر تھے، کیپٹن صفدر نے مزار قائد پر نعرے بازی کی تو عوام، فوجی جوانوں اور میڈیا کا دباؤ تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جنرل فیض نے مقدمہ درج کرنے کا کہا تھا مگر نچلے لیول پر کچھ زیادہ ہو گیا، تاہم پولیس نے جب ریڈ کی تو کیپٹن صفدر اور مریم نواز الگ الگ کمروں میں تھے، وہ دونوں ایک کمرے میں نہیں تھے۔ چلیں یہ تو پتہ چلا کہ ناراضگی گھر میں بھی ہے مریم نواز کے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، اگر یہ تمام باتیں جناب باجوہ کے علم میں نہیں تھی اور جناب باجوہ کے نیچے باقی سارے افسران اور باقی اہلکار اپنی مرضی کر رہے تھے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جناب باجوہ بڑے نالائق قسم کے آرمی چیف تھے، ان کی فوج کے اندر کوئی رٹ ہی نہیں تھی، اس کا مطلب ہے کہ ان کے احکامات کوئی مانتا ہی نہیں تھا۔ تو یہ تو پھر جناب باجوہ کا جو 6 سال کا ٹینیور ہے، جس کو وہ 6.5 سال کے ٹینیور میں بدلنا چاہ رہے تھے، اس میں تو پھر فوج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ فوج کے اندر کسی بھی وقت بغاوت بھی ہو سکتی تھی، جو کہ پاکستان کے لیے بڑی ایک خوفناک صورتحال ہوتی۔ خدا نخواستہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فوج کے اندر اس قسم کی سچویشن پیدا ہو، لیکن جس طرح کے لطیفے اور شگوفے جناب باجوہ چھوڑ رہے ہیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جناب باجوہ اتنے معصوم تھے کہ فوجی امور کے علاوہ وہ سارے کام نپٹاتے تھے، صرف فوجی امور جو ہیں ان کے اوپر وہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ ہاشمی صاحب، ایک تو شیریں مزاری صاحبہ کا اغوا، پھر اعظم سواتی نے کس کے متعلق ٹویٹ کیا تھا؟ جناب باجوہ کے متعلق ٹویٹ کیا تھا۔ جناب باجوہ کے متعلق پھر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اور جناب باجوہ کہتے ہیں کہ میں نے اعظم سواتی کو گرفتار نہیں کروایا تھا۔ اگر آپ نے نہیں گرفتار کروایا تھا تو یہ امپورٹڈ حکومت یہ بڑی چلاک ہے، انہوں نے اپنے منہ پر کالک نہیں ملنی تھی۔ رانا ثناء اللہ سے پوچھیں، مریم اورنگزیب صاحبہ سے پوچھیں، خواجہ آصف سے پوچھیں، یہ لوگ تو نجی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ اعظم سواتی کے اغوا اور اعظم سواتی کی گرفتاری سے اس حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ نجی محفلوں میں صحافیوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جناب باجوہ نے کروایا تھا۔ اعظم سواتی جو ایک بزرگ ہیں 74 سال کے، ان کو برانہ بھی کروایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ 2-3 اور صحافی بھی تھے جن میں عمران ریاض بھی شامل ہیں، ان کو بھی اغوا کیا گیا، ان پر بھی تشدد کیا گیا۔ تو یہ کون کروا رہا تھا؟ پھر مطیع اللہ جان کے متعلق کہتے ہیں کہ مجھے اگلے دن پتا چلا۔ ہر چیز کا ان کو اگلے دن پتا چلتا تھا۔ میں اگر آپ اجازت کیا دفاع کرنا تھا پاکستان کا؟ میں اگر آپ اجازت دینا تو میں آپ کو اور بھی مواد دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس کا بھی پوسٹ مارٹم کریں۔ اور جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، شاید یہ بہت سارے لوگوں نے پاکستان میں بات نہیں سنی ہوگی۔ اچھا، نواز شریف صاحب نے فون کیا
اور یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ مجھے نواز شریف نے فون کر کے شکایت کی. البتہ فوج نے ذمہ دار افسر کو وہاں سے ہٹا دیا تھا جو مریم والا ایپیسوڈ ہوا. اچھا پھر صاحب یہ بات میں نے بھی سنی ہے اور میں نے بڑے بڑے سینئر صحافیوں سے یہ بات سنی کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے. اور یہ بات کس کے متعلق ہے؟ کیونکہ ہمارا آج موضوع بھی صدیق جان ہے، اس کے متعلق یہ جملہ کہا. اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ کا تعلق جن لوگوں نے یہ انٹرویو کیا یا نہیں کیا یا لکھا ہے، جو بھی جیسے بھی خبر باہر آئی، چونکہ یہ آج اس طرف شامل ہیں، اس قبیلے میں شامل ہیں جو صدیق جان کو پسند نہیں کرتے اور صدیق جان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے استعمال ہو رہا ہے، پورا ریاست کو استعمال کیا جا رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ صحافیوں سے ایک ملاقات کے بعد جنرل باجوہ کا یہ جملہ بہت مشہور ہوا کہ وہ شیو کرتے ہوئے صدیق جان کو سنتے ہیں. مجھے اب یہ جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف کا انٹلیکچوئل لیول کیا اتنا پست ہے. اور جنرل باجوہ نے ایسا کہا ضرور تھا کہ انہیں کسی نے صدیق جان کا ویلاگ بھیجا تھا تو شیو کرتے ہوئے سنا اور یہی فارغ وقت ملا. ویسے بھی جب آپ پر دباؤ ہوتا ہے تو آپ وہی بات سننا چاہتے ہیں جو آپ کے حق میں ہو اور آپ کے مخالف کے خلاف ہو. بعض اوقات آپ کسی کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہتے ہیں. اور اگر سوال ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی کیسے عمران خان کے کیمپ میں چلے گئے اور ایسے بھی جن کو بتایا ہی فوج نے تھا. اچھا رائے صاحب یہ ایک نا میس ہے. مجھے لگتا ہے کہ جتنا اس کو وہ کریدنا شروع کریں گے اتنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. کیونکہ یہاں پہ نا جو مزید انہوں نے یہ لکھا مثال کے طور پر کہ فوج نے واقعی کچھ صحافیوں کو بنایا، ان کی خبریں بھی دیتے تھے، ان سے پروگرام بھی کرواتے تھے. اس میں ایک تو وہ نام لیا ہے انہوں نے، صابر شاکر کا نام لیا ہے، چودھری غلام حسین کا نام لیا ہے. جب فوج نے اپنی پالیسی تبدیل کی، حالانکہ میں آپ کو پتا ہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا، یہ کہنا کہ جی ان کو بنایا تھا، تو یہ صاحب جنہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے سیریسلی میں نہیں ان کو جانتا. یہ کنہوں نے کن کے ذریعے یہ بات اور جس پلیٹ فارم پہ آیا وہاں پہ کچھ معقول نام آپ کو ملیں گے، لیکن میں نے یہ نہیں جانتا. اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے صحافی، یہ تمہارے صحافی، یہ میرا جرنل، یہ تمہارا جرنل، یہ اچھا جرنل، یہ برا جرنل، ہمارے جج، تمہارے جج، اچھے جج، برے جج. راز صاحب یہ تو یہی کچھ نظر آ رہا ہے. ہاشمی صاحب، صابر شاکر صاحب کا ذکر آیا، ایک دلچسپ واقعہ سنا دیتا ہوں صابر شاکر صاحب کے متعلق. چونکہ اسلام آباد میں وہ صحافت کرتے تھے، ابھی تو ان کو اپنی جان بچانے کے لیے بیرون ملک جانا پڑا. میں بھی چونکہ اسلام آباد میں صحافت کرتا ہوں تو وہ ARY کے بیورو چیف تھے اور اس وقت میں سما کا بیورو چیف تھا. تو بیورو چیفز کے طور پر اور صحافی کے طور پر ہم نے بہت سی بریفنگ جو ہیں وہ اکٹھے اٹینڈ کی، مختلف پرائم منسٹرز کے ایونٹس اکٹھے اٹینڈ کیے، ایمبیسیز کے ایونٹس اکٹھے اٹینڈ کیے. ایک ہم نے ہاشمی صاحب برسلز میں نیٹو کا ایک بڑا ہائی پروفائل قسم کا اجلاس تھا، یا آپ کہہ لیں کہ بڑی ہائی پروفائل بریفنگ تھی، اور نیٹو کے ہائیسٹ لیول کے جو جنرلز ہیں وہ اس میں شریک تھے. تو ہم 3-4 صحافیوں کو بلایا گیا تھا اسلام آباد سے اس بریفنگ کے لیے، جن میں بھی اور صابر شاکر بھی شامل تھے. ہاشمی صاحب، اب وہاں پر جو نیٹو کے یہ جنرلز ہیں، یہ انڈیا کا جو پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہے اس سے بڑے متاثر نظر آتے تھے. اسی طرح جو کیمپین انڈیا نے پاکستان کے خلاف چلائی ہوئی تھی اور پاک فوج کے خلاف چلائی ہوئی تھی، اس سے بھی بڑے متاثر نظر آتے تھے. لیکن وہاں پر ہم جو 3-4 صحافی موجود تھے، جن میں بھی اور صابر شاکر بھی شامل تھے، وہاں پر میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ اور باقی 3-4 صحافیوں کے ساتھ صابر شاکر نے بڑے بھرپور طریقے سے پاک فوج کا اور ریاست پاکستان کا دفاع کیا، اور انڈیا کا جو پروپیگنڈا تھا ہمارے ساتھ مل کر وہاں پہ بڑے دلائل کے ساتھ ہم نے نیٹو کی اس اعلیٰ ترین بریفنگ میں پاکستان کا مقدمہ لڑا اور پاک فوج کا مقدمہ لڑا. لیکن یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہاشمی صاحب، یہ کوئی میں 1990 کی بات نہیں کر رہا، چند سال پہلے کی بات ہے. اور وہ نیٹو کے جنرلز بھی ہم نے جو وہاں پہ حقائق بیان کیے برسلز میں، جو کہ ڈیفیکٹو کیپٹل ہے یورپ کا، تو وہ بھی قائل نظر آئے اور بڑے کنونسڈ نظر آئے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ وہی صابر شاکر ہیں جن کو اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے جانا پڑا. اب جن صحافیوں کے متعلق بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ میں اور آپ تو ان صحافیوں میں شامل نہیں ہیں.
نہ ہی ہمیں فوج نے بنایا، نہ ہمیں فوج نے اچھا ہے، شکر کرو. فیڈ کیا. اور رائے صاحب شکر جی کرو، سانو سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا، شکر کرو سانو جی سرٹیفکیٹ نہیں مل رہے، جنرل نہیں، باجوہ تو وہ ہمارا سرٹیفکیٹ نہیں نام مل رہے. تو لے ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ ہم تو کبھی بھی کوئی کلیم نہیں کر سکتا اس طرح کی بات. لیکن اگر جن صحافیوں کے متعلق وہ بات کر رہے ہیں، تو وہ صحافی اگر پاک فوج کے حق میں بات کر رہے تھے اور ریاست پاکستان کے حق میں پہلے بات کر رہے تھے، تو اس میں کیا برائی تھی؟ پاک فوج کے حق میں بات کر رہے تھے، ریاست پاکستان کے حق میں بات کر رہے تھے. ابھی جس وقت جناب باجوہ نے رجیم چینج آپریشن کیا، جس کے متعلق عمران خان صاحب نے بار بار حقائق سامنے رکھے، تو ان صحافیوں نے اس وقت بھی ریاست پاکستان کی حمایت کی جب انہوں نے رجیم چینج آپریشن کی مخالفت کی. ارشد شریف صاحب، آپ دیکھ لیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ارشد شریف صاحب میرٹ کے اوپر جہاں ان کو لگتا تھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ اقدامات غلط ہیں تو وہ ان پر بھی تنقید کرتے تھے، اور شریف خاندان کی پوری جو کرپشن ہے اس کو ڈاکومنٹس کے ساتھ وہ ایکسپوز کرتے تھے. تو ارشد شریف صاحب کے متعلق بھی اسی طرح کی باتیں مختلف جو فوجی حلقے ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن اس میں ہاشمی صاحب جو سب سے اہم بات ہے کہ رجیم چینج آپریشن کی مخالفت کرنا بھی وہ اصل میں ریاست سے ہی محبت کا ایک اظہار تھا. یعنی کوئی فوج سے دشمنی یا فوج کے مخالف بات تو کسی نے نہیں کی، نہ کوئی پاکستانی صحافی یا کوئی عام پاکستانی فوج کے خلاف بات کر سکتا ہے. تو بہرحال اب یہ جو جناب باجوہ کہتے ہیں کہ ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس کو میں نے نہیں ہٹایا تھا، یعنی مریم نواز کو مبینہ طور پر جنرل عرفان نے جو بات کہی تھی کہ ان کو سمیش کر دیا جائے گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب فیض حمید جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس بھی وہ خود ہی ہوں گے، یعنی یہ فرائض بھی وہ خود انجام دیں گے. ہاشمی صاحب ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ جو آئی ایس آئی چیف ہوتا ہے، جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہیں، ان کے نیچے ٹروپس نہیں ہوتے، ان کے پاس آرمی چیف کے احکامات نہ ہو تو ان کی اپنی کوئی پاور نہیں ہوتی. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاک فوج جیسے ایک ڈسپلنڈ ادارے میں ڈی جی آئی ایس آئی اپنی منمانی کر رہے ہوں اور آرمی چیف ان کو ہٹا نہ سکیں یا آرمی چیف ان کو تبدیل نہ کر سکیں. یہ پاسبل نہیں ہے. تو جناب باجوہ تو اصل میں جتنا نقصان انہوں نے پاک فوج کو پہنچایا ہے، اتنا نقصان یحییٰ خان نے پاک فوج کو ریاست پاکستان کو نہیں پہنچایا جتنا نقصان جناب باجوہ نے پہنچایا ہے. اب تو وہ یہ جو بلنڈرز مار رہے ہیں، ان سے تو وہ یہ ثابت کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ کہ پاک فوج کو ڈسپلنڈ ادارہ نہیں ہے. اس کے اندر جس افسر کا دل چاہتا ہے وہ اپنے طور پر اس طرح کے اقدامات کرتا رہتا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. ایک چین آف کمانڈ ہے، ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے. آرمی چیف کے متعلق جیسے جنرل آصف غفور نے کہا تھا کہ جس طرف آرمی چیف دیکھتے ہیں فوج اس طرف دیکھتی ہے، اور اسی وجہ سے کسی بھی فوج کا ایک ڈسپلن قائم رہتا ہے. تو یہ تو جناب باجوہ خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں. دوسرا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سب سے جھوٹے آدمی ہیں، تو چلیں پی ٹی آئی والوں کو چھوڑیں، پی ٹی آئی والوں کو چھوڑیں، شہباز شریف سے جا کے پوچھیں کہ وہ بریفنگز میں صحافیوں کو کیا بتاتے ہیں. نواز شریف سے پوچھیں اور مریم نواز سے پوچھ لیں کہ وہ اپنے قریبی صحافیوں کو جناب باجوہ صاحب آپ کے متعلق کیا بتاتی ہیں کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں اور کس قسم کے سپہ سالار ہیں. آپ کے حق میں پورے پاکستان کے اندر ایک کوئی شخص نہیں ہے آپ کی امیجیٹ فیملی کے سوا جو آپ کے حق میں بات کرے، جو یہ کہے کہ جناب باجوہ نے ایک گریسفل طریقے سے پاک فوج کو کمانڈ کیا، یا جو یہ کہے کہ جناب باجوہ کے 6 سال کے اندر کوئی ایک ایسا اچھا قدم اٹھایا گیا جس سے پاکستان کو فائدہ ملا. آپ کے دور میں پاکستانی قوم تقسیم ہوئی، آپ کے دور میں پاکستان میں انتشار پھیلا، آپ کے دور میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی، کوئی ایک جماعت ایسی نہیں ہے جس کے آپ کے اوپر تحفظات نہ ہوں. آپ کو صرف اپنی ایکسٹینشن عزیز تھی، آپ نے اپنی ایکسٹینشن لی، ایک اور ایکسٹینشن کے لیے آپ آل آؤٹ گئے. آپ نے تو نئے آرمی چیف کی سمری، خواجہ آصف کے بقول اور نون لیگ کے بقول نئے آرمی چیف کی بھی سمری روکی آخری وقت تک. یہ تو آپ خواجہ آصف سے پوچھ لیں. ایک بریفنگ میں بھی خواجہ آصف نے اسی قسم کی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ میں نے تو قومی اسمبلی کے اجلاس میں کھڑے ہو کر اس وجہ سے کہہ دیا تھا کہ جی ایچ کیو سمری بھیجے کیونکہ آخری وقت تک سمری نہیں آ رہی تھی. رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے تھے کہ سمری نہ آئی تو ہم خود اناؤنسمنٹ کر دیں گے. تو جناب باجوہ نے تو آخری وقت تک 6 مہینے کی ایکسٹینشن لینے کی بھرپور کوشش کی، اور نیچے جو سینئر جنرلز تھے ان کے متعلق بھی یہ تاثر ہے کہ ان کو بھی مس گائیڈ کرتے رہے کہ ٹھیک ہے میری بات ہو گئی ہے شہباز شریف سے، فلاں کو آرمی چیف بنا دیا جائے گا اور فلاں کو نہیں. تو ہاشمی صاحب یہ جو بلنڈرز کر رہے ہیں جناب باجوہ، یہ تو خود کو مزید ایکسپوز کر رہے ہیں. اچھا رائے صاحب، خان صاحب کی پیشیاں ضمانتیں سینچری مکمل ہو چکی ہے،
مقدمات کی، لیکن جو سب سے اہم باتیں شاید پاکستان کے میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہوئی، میں چاہوں گا کہ وہ ہم یہاں پہ اس کا تذکرہ کریں. اور یہ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب ہیں جنہوں نے اپنے ریمارکس میں یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو میڈیا پر بیٹھ کر عدلیہ کا مذاق بنا رہے ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کروں گا. اگر تمام فریقین نے عدلیہ کی عزت نہ کی تو پھر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. راجہ صاحب کون عزت نہیں کر رہا یہ بھی ہمیں بتائیں، اور پھر یہ بھی ہمیں بتائیں کہ یہ جو دوسرے دو عدالتوں نے تو آپ کو کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، حفاظتی ضمانت بھی دے دی، نیب والے جو ہائی کورٹ سے، یعنی آپ کو 3 عدالتوں میں خان صاحب کی پیشی ہوئی ہے. خان صاحب نے اپنے حالات بھی رکھے کہ کن حالات میں حملہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے، بشرا بی بی کہاں پر موجود تھی، اور پورا انہوں نے خاکہ کھینچا زمان پاک کا. راجہ جواد عباس حسن صاحب ہیں، جج ہیں، اور انہوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو 4 اپریل تک توسیع ہوئی نا عمران خان صاحب کی، اس میں بھی انہوں نے ایک ریمارکس دی ہیں، چونکہ یہ بھی رپورٹ اس طرح نہیں ہوئے. انہوں نے کہا تو ضرور کہ لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد سے 400 کلومیٹر دور ہے، ہم کیا کریں گے، اگر وہاں پیش ہو گئے تو پھر ہم اس پہ توسیع کر دیں گے. یہ کہتے ہیں کہ جناب تاریخ خان صاحب بتا دیں، اور اگر تاریخ نہیں بتا سکتے تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات بارات بڑی ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے پوٹو ہار میں استقبال کیسا ہوتا ہے. یہ کس طرف اشارہ کر رہے تھے؟ یہ جو اس دن ہوا اسلام آباد میں اس طرف اشارہ کر رہے تھے یا کس طرف کر رہے تھے؟ اور راجہ صاحب بیفور آپ اس پہ اپنا تجزیہ رکھیں اور بتائیں کہ عدالتیں اس وقت کیا سوچ رہی ہیں، اور یہ کس قسم کا پریشر لوور ماتحت عدلیہ پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج عمران خان کو عدالت میں وکلا نے مرشد کہہ کے پکارا ہے، اور یہ بھی پاکستان کے میڈیا پر رپورٹ نہیں ہوا. لیکن یہ نوجوانوں کے لیے جو پی ٹی آئی کے فین فالوئنگ ہے ان کے لیے ان کو بتانا ضروری ہے کہ نواز شریف تو امام نہیں بن سکا، لیکن عمران خان مرشد جو ہے وہ بن چکے ہیں. دیکھیں آصفی صاحب، ایک تو لاہور ہائی کورٹ کے یہ ریمارکس اور جج صاحب کے یہ ریمارکس کہ میں توہین عدالت لگاؤں گا ان پر جو عدالت کی توہین کر رہے ہیں یا عدالت کا مذاق اڑا رہے ہیں. ویسے یہ ریمارکس بھی ان کے بڑے مزاحیہ ہیں، کیونکہ شاید جسٹس صاحب کو یہ نہیں پتا، یا شاید جسٹس صاحب نے اپنے کان اور آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ مریم نواز چیف جسٹس صاحب پر حملہ آور ہیں. آپ ہی کے جو لاہور ہائی کورٹ ہے ان کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو وہ داماد چیف جسٹس کہتی ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک نام نہاد ویڈیو، جو کہ ایک ایسا شخص جو کہ اس وقت کسٹڈی میں ہے پولیس کی، جس کے آپ یہ کہہ لیں بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس کی ایک ویڈیو لیک کر کے، جان بوجھ کر لیک کیا کی، خود وائرل کر کے یہ تاثر دیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے تمام جج صاحبان کرپٹ ہیں اور عمران خان صاحب کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب کے حق میں لاہور ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا؟ یہ اتنے بوگس کیسز تھے کہ بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کو 2 دن کی ضمانت، کبھی 4 دن کی ضمانت، کبھی 1 ہفتے کی ضمانت، یہ ضمانتیں دینے کے بجائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے دن ہی یہ کیس خارج ہو جاتے، اور الٹا اس کیس کے جو مدعی ہیں ان کو بلا کر ان کے خلاف کارروائی کی جاتی کہ ریاست کے وسائل پر عدالتی نظام چلتا ہے اور آپ نے عدالتی نظام اور عدالت کا وقت ضائع کیا. تو ایک تو یہ جو ڈیڈ لائنز اور عمران خان صاحب کے سر پر تلوار لٹکا کے رکھتے ہیں کہ 2 دن کی ضمانت، 4 دن کی ضمانت، تاکہ پھر عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوں، خدا نخواستہ دوبارہ ان کی جان کو خطرہ ہو، دوبارہ سے وہ مکمل طور پر اپنے قاتلوں کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں. دوسرا یہ ہاشمی صاحب کہ مریم نواز، آج بھی دیکھیں کہ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا کہ ٹرک والے پکڑے گئے. یہ ٹرینڈ چلوایا ٹویٹر پر مریم نواز نے اس ہیش ٹیگ کے ساتھ، جس میں لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو غلیظ ترین گالیاں دی گئیں. ہم تو اس پلیٹ فارم پر، چونکہ یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کو فیملیز بھی دیکھتی ہیں، تو میں تو وہ غلیظ ترین الفاظ دہرا نہیں سکتا جس قسم کے غلیظ ترین الفاظ چیف جسٹس آف پاکستان اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے استعمال کیے گئے. تو پھر جسٹس صاحب یہ بھی بتا دیتے کہ کون سے سال میں وہ توہین عدالت پر ان لوگوں کے خلاف جو توہین عدالت کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں گے. 300-400 سال بعد کریں گے، 600-700 سال بعد کریں گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد کریں گے، کوئی بہت بڑا سونامی آ جائے گا، کوئی اور سیارہ زمین سے ٹکرا جائے گا، یا روز قیامت انہوں نے اپنا حساب کتاب رکھا ہوا ہے، کب کارروائی کریں گے؟ کیا آپ کو مریم نواز کے یہ ریمارکس، مریم نواز کی جو ویڈیوز ہیں جس میں وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور اسی طرح سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف
جس قسم کی وہ زبان استعمال کر رہی ہیں، کیا وہ آپ کو سنائی نہیں دیتی یا آپ نے خود اپنے کان بند کر رکھے ہیں؟ دوسرا، ہاشمی صاحب، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جس طریقے سے نون لیگ نے ریئیکٹ کیا ہے اور جس طریقے سے سیسیلین مافیا نے، جو کہ جسٹس قیوم جیسے جج صاحبان کا عادی ہے کہ جسٹس قیوم کو ایک فون کریں اور اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیں، جس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے، اصل میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ سیسیلین مافیا ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ درست ثابت کر دیا 100%، جس میں مریم نواز کو جعل ساز اور ایک فراڈ خاتون قرار دیا تھا۔ اب ہاشمی صاحب، ایک طرف یہ سیسیلین مافیا ہے، دوسری جانب پاکستان کا یہ نرم و نازک سا عدالتی نظام جس میں جج صاحبان ان کے ہاتھوں مکمل طور پر یرغمال بنے ہوئے۔ میں تو چیف جسٹس صاحب کے الفاظ پر حیران ہوں، کافی دیر میں پڑھتا رہا ہوں، سادگی پہ ان کی سادگی پر بھی 3-4 دفعہ میں نے پڑھے وہ الفاظ، پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ الفاظ جو ہیں وہ غلط کوٹ ہوئے ہوں۔ اس کے بعد میں نے وہ تقریر سنی چیف جسٹس صاحب کی، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر صورت میں قانون اور آئین کا تحفظ کرنا ہے اور اداروں کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ تو کیا چیف جسٹس صاحب پاکستان کو نظر نہیں آتا کہ ان کا جو فیصلہ ہے الیکشن کے حوالے سے 90 دن کے اندر، اس کو کس طریقے سے یہ حکومت روند رہی ہے؟ عمران خان صاحب کو کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی، ان کو مینار پاکستان پر جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا، وہ ریلی نکالتے ہیں تو تشدد کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں پر، اور اس وقت الیکشن کرانے کا کوئی موڈ جو ہے اس وقت اس حکومت کا نظر نہیں آتا۔ تو کیوں نہیں نوٹس لیتے چیف جسٹس صاحب؟ ان کے اپنے فیصلوں کو روندا جا رہا ہے، تو کس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قانون اور آئین پر عمل درآمد کرانا ہے، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں ہم آئین کا تحفظ کریں گے؟ پہلے آپ اپنے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا تو تحفظ کر لیں، اس سیسیلین مافیا سے اپنے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو تو بچا لیں، پھر آپ آئین اور قانون کی بات کریں۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو روندتے ہوئے زمان پارک پر آپریشن کر دیا گیا، آپ مکمل طور پر خاموش ہیں، آپ کے اپنے فیصلے روندے جا رہے ہیں، آپ کے خلاف سپریم کورٹ میں بغاوت کروا دی گئی، آپ خاموش ہیں۔ تو اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کچھ نہیں کر سکتے سیسیلین مافیا کے سامنے، تو پھر عام پاکستانی کو انہوں نے کیا انصاف دینا ہے؟ رائے صاحب، صحافیوں کا استحصال ہو رہا ہے، اور امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے، اور جس میں اس کے حوالے سے باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، آزادی اظہار پر اور انسانی حقوق کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے۔ جائزے میں ملک کی صورتحال کو تشویشناک قرار دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سالانہ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے پر قدغن ہے۔ اے آر وائی کا ذکر کیا گیا، ارشد شریف کے قتل کا حوالہ دیا گیا، صحافیوں پر تشدد کا حوالہ دیا گیا۔ امریکی رپورٹ میں کہا گیا کہ ملک چھوڑنے کے بعد ارشد شریف کو 23 اکتوبر 2022 کو کینیا کے مضافاتی علاقے میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا، اور یہ شناخت کا معاملہ تھا، اور دیگر صحافیوں کا نام بھی جو اس کے اندر لیا گیا ہے۔ میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کیونکہ ایک کیس جو ریاست پاکستان کی عدالتوں اور پاکستان کی جو کرتا دھرتا ہے، یعنی یہ حکومت، ان کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے۔ صدیق جان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا، استدعا کی گئی تھی کہ 10 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیں اور ہم نے چیزیں ریکور کرنی ہے۔ ایک تو فوٹو گرامیٹک ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ کروانا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ تفتیشی کو خیال نہیں آیا کہ وہ بات کیا کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، اور ایسا بھی سننے والی بات ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ویڈیو موجود ہے جس میں پولیس اہلکار کو صدیق جان نے روکا ہے، فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ کروانا ہے، اور صدیق جان سے شیل بھی برآمد کرنے ہیں۔ یعنی وہ جو تھیلا تھا، جو بیگ تھا جس میں آنسو گیس کے شیل تھے، وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ صدیق جان پولیس اہلکار سے ایک شیل چھین کر فرار ہو گئے، اور تفتیشی کی شیل کے بارے میں جب یہ بات کہنی تھی رائے صاحب عدالت میں، ایک تو کہہ کے بلند ہوئے، اور پھر جو جج صاحب تھے وہ بھی مسکرا دیے، اور انہوں نے پھر یہ بھی استفسار کیا جج جواد عباس نے کہ 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کس بنیاد پر آپ کر رہے ہیں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے آفیشیل کام سے روکا ہے، ٹیسٹ کروائیں گے، ان کو سیر کروائیں گے لاہور کی، چکر شکر دیں گے نا، جس اعظم سوادی کو پورے پاکستان کی سیر کروائی گئی، ان کے ساتھ بھی ہم نے یہی کرنا ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب جو ویڈیو سٹوری بنائی ہے
یہ ان کے وکیل کی طرف سے اس پر کوئی 780 نہیں لگتی، لہٰذا ان کو چھوڑا جائے. اور لیکن جج صاحب نے 24 گھنٹے کے لیے صدیق جان کو حوالے کر دیا ہے پولیس کے، اور اب پولیس ان سے اس وقت شیل برآمد کر رہی ہے جب آپ اور میں یہ پروگرام کر رہے ہیں. شکر ہے ہاشمی صاحب صدیق جان پر یہ الزام نہیں لگا دیا کہ وہ ایٹم بم لے کے بھاگ گئے یا پاکستان کا کوئی گوری میزائل جو ہے وہ اپنی جیب میں لے کے بھاگ گئے. جج صاحب کو مسکرانا نہیں چاہیے تھا جب یہ شیل کی بات ہوئی کہ شیل لے کر صدیق جان بھاگ گئے ہیں. جج صاحب کی یہ جو مسکراہٹ ہے یہ اصل میں پاکستان کے عدالتی نظام پر ایک تمانچہ ہے. یہ ان کی بے بسی کا اظہار تھا کہ کس قسم کے مضحکہ خیز الزامات لگائے جا رہے ہیں. جج صاحب طنزیہ مسکرا بھی رہے تھے، اس کے باوجود 24 گھنٹے کا جسمانی ریمانڈ دے دیا پولیس کو صدیق جان کا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جج صاحب یہ کہتے کہ یہ کس قسم کا بھونڈا، بوگس اور مضحکہ خیز آپ الزام لگا رہے ہیں. ایک تو صدیق جان کو فوراً رہا کریں، اور دوسرا وہیں پہ کھڑے کھڑے جن پولیس آفیشلز نے یہ ایف آئی آر کروائی ہے، جو مدعی بنے ہیں اور جنہوں نے یہ پورا پلاٹ تیار کیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیتے کہ یہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ صدیق جان آنسو گیس کا ایک شیل لے کے فرار ہو گئے. مطلب کتنی مضحکہ خیز بات. کوئی ڈھنگ کا الزام تو لگا لیتے، مریم نواز سے اسکرپٹ تو لے لیتے، کیونکہ مریم نواز نے 3-4 ٹویٹس کیے تھے صدیق جان کو گرفتار کروانے کے لیے. صدیق جان کی گرفتاری سے پہلے 3-4 ٹویٹس کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا تھا. اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ اب صدیق جان کو گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ مریم نواز تو آئی جی پولیس بھی ہیں، چیف جسٹس بھی ہیں، چیف الیکشن کمشنر بھی ہیں. اس وجہ سے مریم نواز پہلے ہی بتا دیتی ہیں کہ اب ان کے احکامات پر کس کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے. جیسے زمان پارک میں آپریشن ہو رہا تھا تو مریم نواز ایڈوانس میں ٹویٹس کر رہی تھی کہ اب یہ ہونے والا ہے، اب یہاں سے یہ برآمد ہونے والا ہے، کیونکہ پتا تھا کہ انہوں نے اور ان کے اہلکاروں نے زمان پارک کے اندر جا کر کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں. تو ہاشمی صاحب ابھی چیف جسٹس صاحب کا وہی فکرہ جو ایک یاد آتا ہے بار بار کہ ہم نے قانون اور آئین کا نفاذ کرنا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کا قانون اور آئین کا نفاذ ہو رہا ہے کہ ایک صحافی، اس کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ آنسو گیس کے شیل لے کے بھاگ گیا. بہت شکریہ صاحب. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.